dear students. How are you? Today we are going to start our last topic of the chapter number 1. Your first term consists of only chapter number 1 and today is the last topic. The chapter is ideological basis of Pakistan and the topic is today we are going to study is ideology of Pakistan and Qaid-e-Azam. जिनके पास बेटे उर्दू की बुक्स हैं, चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास मीन्स कि पाकिस्तान की बेसिस जो है उसको हम डिस्कस करें, बुनियाद और नज़रिया पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म हमारा आज का टॉपिक है. इस टॉपिक में हम जो पढ़ने जा रहे हैं देयर वर फ्यू पॉइंट्स कि कायद-ए-आज़म का क्या जो था रोल था और कायद-ए-आज़म क्या उसके सपोर्ट में फेवर में थे आइडियोलॉजी ऑफ टू नेशन थ्योरी के आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के. एंड देन इसमें हम पढ़ेंगे एड्रेसेस ऑफ कायद-ए-आज़म कि कायद-ए-आज़म ने डिफरेंट प्लेसेस पे और मुख्तलिफ मकामात पे जो खुतबा दिया और जो मुसलमानों के लिए पैगाम दिया. इन द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कराची 1943 अलीगढ़ में जो उन्होंने दिया, देन एड्रेसिंग द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देन एड्रेसिंग द पीपल ऑफ ढाका. तो और व्हाट इज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दैट व्हाट इज आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी है क्या? लफ्ज़ नज़रिया को अंग्रेज़ी ज़ुबान में मीन्स इंग्लिश में हम लोग आइडियोलॉजी कहते हैं. नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता हयात या प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन सियासी, मुआशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई मंसूबा बनाया गया हो. तो नज़रिया बनता कैसे है? अगर एक जगह के रहने वाले लोगों के एक जैसा रिलीजन हो, कॉमन रिलीजन, एक जैसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, एक जैसी ज़बान बोलने वाले हों, उनके रवायात, उनकी सकाफ़त एक जैसी हो और फिर उनके मुश्तरका सियासी मकासद भी एक जैसे हों, तो फिर वहाँ जो है वो नज़रिया एक जगह का बनता है. कायद-ए-आज़म जो है वो हमेशा उन्होंने यही कहा कि मुसलमान एक कौम है, मुसलमान हर लिहाज से एक कौम है जिनको एक वतन, एक सरजमीन, एक रियासत मिलनी चाहिए. इस आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत में हम अपने पड़ोसियों के साथ अमन व आशती से रहना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमारी अवाम अपनी रूहानी, सकाफती, मुआशी, समाजी और सियासी ज़िंदगी की नशोनुमा इन खतूत पर करे. इन पैरामीटर्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे लिहाज से बेहतरीन, हर लिहाज से हमारे लिए बेहतरीन हो, हमारे तसव्वुरात से हम आहंग हों और हमारे अवाम की फ़िक्री सलाहियतों से मुताबिकत रखते हों. तो नज़रिए की अहमियत, वैल्यू क्या है हमारे लिए? इंसान एक मकसद के तहत इस दुनिया में आए हैं. बेमकसद ज़िंदगी कभी कामयाबी से हमकनार नहीं करती. कौमों के वजूद का पता उनके नज़रियात से होता है. तो नज़रियात कौमों में मकसद का शऊर पैदा करते हैं और नज़रियात से ही कौमें कामयाबी की मंजिल से हमकनार होती हैं. नज़रिया किसी भी सियासी, मुआशी, मुआशरती या सकाफती तहरीक को बुनियाद फराहम करते हैं. दैट इज इट मीन्स कि ये बेसिस है किसी भी मुआशरे के क़याम का. मीन्स आपकी सोच जो है वो मिलती जुलती होनी चाहिए. नज़रिया इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को नज़्म व ज़ब्त देता है. इवन कि इसके साथ साथ एक दूसरे के कौमी मीन्स जो हमारे नेशनल राइट्स हैं, जो हमारे हकूक़ व फ़राइज़ हैं, उनका भी तायीन करते हैं. तो इस चैप्टर में हमने इसके अलावा ये भी पढ़ा कि नज़रिया पाकिस्तान इन द मतलब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान मतलब हमारे लिए क्या मफ़हूम है, इसका क्या मतलब दिया जाए. तो पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है जिसकी बुनियाद एक फ़लसफ़ा हयात पर इस्तवार की गई और वो क्या है हमारे लिए? दैट इज़ आवर रिलीजन इस्लाम. हमारा मज़हब इस्लाम है हमारे लिए. पाकिस्तान की तमाम तर असास दीन इस्लाम है. ऐसे इसीलिए तो कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. मुसलमानों को बरे सगीर में उनके जो रिलीजियस रिवायात थी उनको फ्रीली नहीं कर सकते थे. मुसलमान अपनी इबादत नहीं कर सकते थे. उनको बेरोज़गार कर दिया गया, उनसे नौकरियाँ छीन ली गई, उनको जायदादों से बेदखल कर दिया गया. तो हर तरह से मुसलमानों को जो था वो नुकसान था, जिसकी वजह से जो लीडर्स थे उन्होंने ये सोचा कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का क़याम होना चाहिए जहाँ वो अपने मज़हब के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें.
تو یہی وہ پاکستان اور اس سرزمین پر نفاذ صدیوں تک رہا ہے. اسلام کی وہ لائے عمل اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا اور نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے. تو نظریہ حیات جو ہے اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. اب کیا ہوا کہ اس کے بعد جب برصغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو گئی, انگریزوں کا راج ہو گیا وہاں پہ, اور مسلمان چاہتے تھے کہ اب ان کی غلامی جو ہے وہ ہم لوگ نجات حاصل کریں. تو جو مسلمان اکابرین تھے جیسے کہ سر سید احمد خان, ہم نے لاسٹ ٹاپک میں پڑھا کہ انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ ان کے لیے الگ ریاست کتنی ضروری ہے. انہوں نے کس طرح گورنمنٹ میں یہ اناؤنس کیا, اور مطلب مختلف خطبات میں یا مختلف جو اجلاس ہوتے تھے ان میں جو انہوں نے خطاب کیا, اور کس طرح پاکستان کے لیے الگ ملک کا جو ہے مطالبہ کیا. علامہ اقبال جنہوں نے خواب دیکھا مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب, سندھ, سرحد اور بلوچستان کو ملا کے ایک الگ ریاست قائم کر دینی چاہیے. لاسٹ ٹاپک میں اگر آپ لوگ نے پڑھا ہے, ریڈ کیا ہے, تو اس میں ہم نے یہ سب باتیں ڈسکس کی ہیں. اس کے بعد کہ علامہ اقبال, اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ قائد اعظم اس کے کتنے فیور میں تھے اور کس طرح قائد اعظم نے اپنے جو ایڈریسز تھے اس میں مسلمانوں کو الگ قوم کا جو ہے وہ پیش کیا, اور اس کے بعد انہیں ان کی تعریف بتائی کہ کس طرح کہ وہ ایک الگ قوم ہے. تو نظریہ پاکستان قرآن اور سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام ہے. اور ہماری اساس کیا ہے, نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے, توحید, رسالت, ہمارے جو 5 رکن ہیں اسلام کے وہ, اس کے علاوہ عقائد, عبادات, عدل و انصاف, بھائی چارہ, اخوت اور بھائی چارہ, جمہوریت کا فروغ, یہ سب وہ کی پوائنٹس ہیں شہریوں کے حقوق و فرائض جس کی بیسس پہ جو ہے وہ پاکستانی ریاست کا قیام کیا گیا. تو نظریہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے اور ایک تجربہ گاہ کے حصول کے لیے سوچ کا نام ہے. نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے, مینس کہ ہر طرح سے, ہر لحاظ سے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو, پبلک کو جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے. تو یہ سب اس کے بعد جو ہم لوگوں نے لاسٹ میں پڑھا سر سید احمد خان, اور ہندوستان میں مسلمانوں کو کس طرح ان کے حقوق و فرائض سے جو ہے محروم کر دیا گیا, اس میں ان کو آزادی نہیں دی گئی کسی طرح کی. ابھی جیسے میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ ان کو تجارت نہیں کرنے دیتے تھے, کسانوں سے زمینیں لے لی گئیں, ان پہ قبضہ کر لیا گیا, ان کو ان کی جائیدادوں سے بے دخل کر دیا گیا. جو گورنمنٹ میں اعلیٰ رتبوں پہ نوکریاں تھیں وہ انگریزوں اور ہندوؤں کو ملنے لگیں, اور مسلمانوں کو کوئی نوکری نہیں ملتی تھی, کہ ان کے لیے انہوں نے وہاں پہ زمین تنگ کرنا شروع کر دی. پھر 2 نیشن تھیوری, کہ اب جو مسلمانوں کے جو رہنما تھے, لیڈرز تھے, جب انہیں لگا کہ ہندوستان اور پاکستان الگ قوم ہے, جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ مختلف سلوک ہے, ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, تو وہاں سے 2 نیشن تھیوری ڈیولپ ہوئی. وہاں سے شروع ہوا کہ مسلمان اور ہندوستان 2 الگ قومیں یہ ایک ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتی, کیونکہ ان کی روایات, ان کی زبان, مطلب سب ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو معاشرتی اور سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ جو بھی وہاں پہ اسلام قبول کرتا تھا وہ اس سے اسلامی اصولوں سے جو ہے وہ خود کو وابستہ کر لیتا تھا. تو 2 قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ یہاں 2 بڑی قومیں آباد ہیں, اقوام آباد ہیں, جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم ہے. دونوں کے اپنے مذاہب ہیں, مذہبی نظریات ہیں, رہن سہن ہیں, اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. ایک اقوام کی بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں ایک اکٹھا رہنے کے باوجود بھی یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور اس نظریے کو تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں 2 الگ الگ ریاستیں پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئی تھیں. چودھری رحمت علی نے جب وہ ہی واز آن ہز وزٹ ٹو انگلینڈ, آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب وہ لاسٹ ٹاپک میں کہ جب وہ اپنے دورے ہندوستان پہ تھے تو وہاں ان کا ایک پیمفلٹ ایک شائع کیا تھا جس کا نام تھا ناؤ اور نیور 1933 میں, اور جنوری 1933 میں, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان, انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا جو نام تھا
تجویز کیا تھا اس پیمفلیٹ میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ اور اس جو ان کا پیمفلیٹ تھا اس کو انہوں نے بہت ساری جو سیاستدان پولیٹیشینس تھے, انڈین پولیٹیشینس تھے, ان میں ڈسٹریبیوٹ بھی کروایا, اور ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان اپنی ایک تاریخ اور تہذیب ہے مسلمانوں کی, انہی کی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کے بجائے پاکستانی ہے. وہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہندوستان میں دوسرے بسنے والوں سے مختلف ہیں. So these were the two different nations of subcontinent. قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے. وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے. آپ نے اس سلسلے میں فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں, اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں. تو ہندو اور مسلمان, انہوں نے خطبہ صدارت میں فرمایا, دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں, مختلف نظریات کی عکاسی کرتی ہیں, ان کی رزمیاں کہانیاں مختلف ہیں, ان کے طور طریقے مختلف ہیں, اور ان کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد ہے کہ برصغیر میں تباہی لے آئی جائے. مطلب ان کو یہاں تک لگتا تھا کہ اگر انڈیا اور پاکستان مطلب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہیں ایک ریاست میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ برصغیر میں تباہی ہو جائے, کہ یہ دونوں قومیں اکٹھا نہیں رہ سکتی. تو اور ان دونوں قوموں کے مفادات کو اور ان کے فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تاریخی اور مذہبی لحاظ سے بھی ایک بہتر صحیح قدم ہے وہ یہ کہ ان کے لیے ایک سیپریٹ ملک قائم کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ علامہ اقبال کی کچھ کوٹیشنز میں سے میں آپ سے ڈسکس کرتی چلوں کہ قائد اعظم علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے, ان کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت ہے. اور وہ یہ کہتے تھے, آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ نہیں تو اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بلا کر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں, مینس اپنی گورنمنٹ قائم کریں. So these are the reasons کہ جو ٹو نیشن تھیوری تھی وہ اس طرح ڈیولپ ہوتی گئی, اور علامہ اقبال نے اپنی پوئٹری کے تھرو مسلمانوں کو جو ہے وہ ان میں احساس پیدا کیا, ان کو بیدار کیا کہ آپ کے لیے ایک سیپریٹ جو ہے مملکت کتنی ضروری ہے. دین اس کے بعد کہ پہل شروع میں تو علامہ اقبال بھی اس بات کے حامی تھے کہ آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے, لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصب رویے نے جلد ہی علامہ اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں. 1930 میں انہوں نے اپنے ایک مشہور خطبے میں فرمایا تھا, جو کہ میں نے ابھی ڈسکس کیا, کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بلا کر ایک اسلامی ریاست قائم کر لینی چاہیے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کمنگ ٹو دا ٹاپک دیٹ از ایڈریسز آف قائد اعظم اور آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ قائد اعظم. قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے وہ مسلم اکثریتی علاقے مثلا پنجاب, بنگال, آسام, سندھ, سرحد, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے, جس میں یہاں کے لوگ اپنے مذہب, اسلام, تہذیب, روایات, اخلاقیات اور معاشیات کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. تو ان کو یہ لگتا تھا کہ these people Pakistan where people may lead their lives in accordance with the principles of their religion, civilization, traditions, ethics and economy. The Muslims will run the affairs of the state according to their values freely, means آزادی سے جو ہے وہ اپنی تمام معاملات کو, جیسے پہلے ان کے تمام معاملات میں دخل انداز کرتے تھے ہندو اور انگریز, لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ وہاں مسلمان آزاد ہوں اور اپنے اقدار کے مطابق اپنی جو ہے مطابق ملک اور حکومت کے نظام کو چلائیں. اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی, مائنورٹیز جیسے کہ عیسائی قوم جو ہے, سکھ جو ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے مذاہب کے لوگ جو پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کو بھی ان کے رائٹس پرووائڈ کیے جائیں اور وہ بھی ایکول رائٹس انجوائے کریں جیسے کہ مسلمان انجوائے کریں. اور پاکستان کا اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا فلیگ ہے اس میں
2 ڈفرینٹ کلرس ہیں, دیٹ از وائٹ اور گرین. گرین کلر شو کرتا ہے کہ ہم مسلمس میجورٹی کو, اور جو وائٹ کلر ہے وہ شو کرتا ہے مائنورٹیز, کہ پاکستان میں اقلیتوں کو بھی اتنے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے کہ میجورٹی کو حاصل ہیں. ایون آپ دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی کنٹریز اور ان کے فلیگس ہیں, انہوں نے اپنے فلیگ میں کہیں بھی مائنورٹیز کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں رکھا ہوا کہ وہاں مائنورٹیز کو بھی شو کیا جائے. لیکن پاکستان از دا اونلی کنٹری جس نے اپنے فلیگ میں, جس نے اپنے جھنڈے میں بھی جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے اقلیتوں کے حقوق کا بھی جو ہے ان کے بھی تحفظ کا تعین کیا گیا اس میں. تو قائد اعظم محمد علی جناح considered the Islamic State fully applicable. He wanted to establish a system of country on the basis of Quran. قائد اعظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے. Now here comes the address of All India Muslim League. In the session of All India Muslim League کے اجلاس نے جو 1943 میں کراچی میں ہوا, اس میں فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے. وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے. وہ رشتہ, وہ چٹان, وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. سو دیٹس, میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جب ہم نے ٹاپک میں نے ریوائز کیا تھا کہ پاکستان کی نظریاتی اساس سب سے بیسیکلی کیا ہے, ہمارے نظریے کی بنیاد اسلام ہے. اور اسلام جو ہے, اور اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے, عقائد اور عبادات, ہمارا عقیدہ. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں, ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں, ہم رسالت پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو دیز آر دا ریزنس, اور یہ جو کی پوائنٹس ہیں عقائد اور عبادات, یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو ہم مسلمان آپس میں جڑے ہیں کس کی وجہ سے جڑے ہیں, ان عقائد, ان بلیفس اور اس فیتھ کی وجہ سے جڑے ہیں. تو نیکسٹ از مارچ 1944. اس میں انہوں نے کیا کہا, while addressing the students in March 1944, قائد اعظم said Islam is our guide and it is the complete code of life. کہ اسلام ہمارا رہنما ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے. تو نظریہ کی جو بنیاد ہم نے اسلام پہ رکھی, ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے. اس کے بعد دین از دا ایڈریسنگ ایٹ علی گڑھ. علی گڑھ میں جو خطاب فرمایا آپ نے, نظریہ پاکستان کو واضح کر دیا, اور ان کے ورڈ کیا تھے. What was the motive of demand for Pakistan and what was the reason of separate state for the Muslims? Why was the need to divide India felt? Its reason is neither narrow-mindedness of Hindus nor tactics of the British. It is the fundamental demand of Islam. Means کہ انہوں نے اتنی کلیئرلی اور بولڈ وے میں قائد اعظم نے انہیں یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک مینس کے ریزن وہ یہ, اور مسلمانوں کی جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی, تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیوں محسوس ہوئی. اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے, نہ انگریزوں کی چالیں, نہ ان کی سازشیں, کیونکہ اس ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ انگریز جو تھے وہ پوری طرح غالب آ چکے تھے. وہاں جو ہے مسلمانوں کو بالکل جو ہے ایک ان کو کوئی ان کے رائٹس نہیں ملتے تھے. تو یہ اسلام کا, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی وجہ سے پریشان نہیں تھے, ہم نے الگ ملک کا مطالبہ کیا, وہ اس لیے کہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. Now next is 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے addressing the officers of government of Pakistan means کہ جب پاکستان بن گیا اس کے بعد قائد اعظم ایز اے موٹیویشنل مینس انہیں موٹیویٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو پھر انہوں نے کہا the establishment of Pakistan for which we have been striving for the last 10 years is by grace of God
and an established fact today, but the creation of a state of our own was a means to an end and not the end in itself. The idea was that we should have a state in which we could live and breathe as free men, and which we could develop according to our own lives and culture, and where principles of Islamic social justice could find fair play. اب میں اس کو آپ کو اردو میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے اس خطبے میں فرمایا کہ 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوششیں کر رہے تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکی ہے. نو پاکستان اب ہمارا ہے. پاکستان آزاد ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا. اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کی اجتماعی نظم عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں. نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے ایک بار یوں فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا. مینس کہ ان زمین تو انہیں وہاں بھی ملی ہوئی تھی رہنے کے لیے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. پاکستان آپ نے پڑھا ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہماری آفیسز ہیں، ہماری جو حکومتی عمارتیں ہیں، ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. دیٹ مینس کہ پاکستان کی بیسس ہی ہماری کیا ہے، اسلام ہے. تو 21 مارچ آن 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایڈریسنگ دا پیپل آف ڈھاکہ، دیٹ ہمیں بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے. He said, what we want is not to talk about Bengal, پنجاب، سندھ، بلوچستان، پٹھان اینڈ سو آن. مطلب جتنی بھی زبانیں ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے وہ علامہ اقبال کا ایک میں نے شعر پڑھا تھا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. کہ مینس کہ ہر طرح کے رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر اگر آپ سوچیں تو آپ کے پاس ایک تجربہ گاہ موجود ہے جہاں آپ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. تو what we want is not to talk about Bengal, پنجاب، سندھ، بلوچی، پٹھان اینڈ سو آن. وی آر نتھنگ، ہم اور کچھ بھی نہیں ہیں. وی آر جسٹ پاکستانی، ہم پاکستانی ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں. ہماری کوئی مطلب اگر جیسے لینگویجز کی بیسس پہ مطلب ڈفرینٹ قبیلے یا بنائے گئے ہیں، ہمارے سے کوئی مطلب نہیں. وی آر پاکستانی. Now it is our duty to act like پاکستانی. لیکن اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کا فرض نبھائیں. ہم یہ دنیا کو بتائیں کہ ہم نے ایک الگ ملک حاصل کیا، ہماری بیسس کیا تھی، ہم نے کیوں حاصل کیا. ہم بھولے نہیں اس چیز کو. Besides it, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ announce that minorities would be given a complete sense of security, کہ اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ دیا جائے گا. And that they would enjoy equal rights. This is the fundamental teaching of Islam. اور اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں ہمارے لیے کہ ہم نان مسلمس کو بھی برابری کا حقوق دیں، اور یہی جو ہے ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے. Then on the last we will discuss کہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح، جو کہ بہت مشہور ان کا یہ خطبہ ہے اور ان کا فرمان ہے قائد اعظم کا. On 1 July 1948 قائد اعظم inaugurated the State Bank of Pakistan. اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا گیا اس دن. اور on this occasion he said, the economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity. It has failed to do justice between man and man. We must present to the world an economic system based on the Islamic concept of equality, of manhood and social justice. Let me translate it to you. کہ 1 جولائی کو 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، مغرب کے معاشی نظام میں انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے گئے. ان کے مذہب میں، ان کے ریلیجن میں، اور ان کے لیے سود خوری جو تھی وہ حرام نہیں سمجھی جاتی تھی. ہمارے لیے اسلام نے جو ہے حرام قرار دیا کہ سود کو حرام قرار دیا. ہمارے بینکوں میں بھی وہی جو ہے سلسلہ چلنا شروع ہو گیا جیسے کہ یورپین بینکس میں چلتا تھا.
اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا جو ان کا اکانومک سسٹم تھا یورپینس کا. تو ہمیں دنیا کے سامنے we had to present in front of the world کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ایک ایسا معاشی نظام پیدا کرنا چاہیے جو اسلام کے تصورات, اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو. So this is all about today's topic. ہم نے ریوائز کیا. Our topic was the ideology of Pakistan and قائد اعظم, اور چیپٹر ہے ہمارا آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان, پاکستان کی نظریاتی اساس, ہماری بنیاد کیا ہے. بیٹے آپ نے آن دا پیٹرن آف بورڈ آپ نے تیاری کرنی ہے, ٹاپک وائز تیاری کرنی ہے. آپ کو پی ڈی ایف فارم میں چیپٹر 1 ان انگلش اردو جو ہے آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اویلیبل کرتے جائیں گے آن یور واٹس ایپ نمبر. چیپٹر کو ریڈ کریں تھورلی, خود سے ریڈ کریں تاکہ آپ کو جہاں کوئی کنفیوژن ہے آپ کی کلیئر ہو جائے. آپ نے کویشچن سالو کرنی ہے ایکسرسائز. جو ہوم ورک از لرن اینڈ سالو دا ایکسرسائز آف یونٹ نمبر 1 کمپلیٹ. ہم ساتھ ساتھ بھی کر رہے تھے, جیسے اسٹارٹ میں کیا آپ نے ایم سی کیوز بنائے. اب آپ نے جو بک پہ ایم سی کیوز کالم دیے ہوئے ہیں, شارٹ کویشچنس ہیں, لانگ کویشچنس ہیں, ان کو آپ نے ٹاپک وائز جو ہے پریپیئر کرنا ہے. Your first assessment is going to start. آپ لوگوں کو سرکولر بھی پرووائڈ کر دیا گیا, اور now first paper will be dispatched on 4th, and within 4 days اگر آپ کو نہیں ملتا تو بیٹے آپ اسکول اکاؤنٹ آفس میں کانٹیکٹ کریں so that you will be provided. اور پوسٹ کے تھرو آپ کو آ رہا ہے تو be patient for 4 to 5 days. 4-5 دن انتظار کریں. اگر اس کے بعد نہیں ملتا آپ کو فرسٹ اسیسمنٹ, دین یو ول کم ٹو اسکول اکاؤنٹ آفس. اور اس کی ٹائم لمٹ ہے, آپ کو پیپر دوبارہ جو ہے سالو کر کے اسکول جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے. So this is all about the ideological basis of Pakistan. آپ کے فرسٹ ٹرم میں پاک اسٹڈیز میں فرسٹ چیپٹر ہے, صرف فرسٹ چیپٹر. آپ نے صرف اسی کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے, اسی کے کویشچن آنسر شارٹ کویشچن لرن کرنے ہیں. اینڈ if there is any question then please do ask. Okay, thank you very much. Take care. Allah Hafiz.